बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना वज़ीर आबाद के साथ मैं हूँ नहीं हूँ नाजरीन। मेडिकल के शोबे में हमने डॉक्टर साहब के बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं और इनकी वज़ीर आबाद के से जो है ना बहुत सारी खिदमात हैं। वज़ीर आबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में। जैसे पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात हैं, कासिम अली शाह, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और भी काफ़ी शख्सियात हैं कि डॉक्टर साहब उनके साथ डॉक्टर साहब का बहुत मेल जोल है। तो आज हम डॉक्टर साहब के पास डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत जो कि सपूत वज़ीराबाद के नाम से जाने जाते हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, आज हम उनके पास आए हैं और उनसे सेहत के अलावा भी आज बातें होंगी। सेहत की तो आप लोग देखते हैं, लेकिन सेहत के अलावा भी बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नहीं भाई, मैं हमेशा आपका बड़ा शुक्रगुजार रहता हूँ और मैं ये बात बरमला इजहार करता हूँ अपनी हर महफिल में, निजी में भी, कि ये जो आपने मेरे लिए लक़ब दिया था पहले दिन कि मैं सपूत वज़ीराबाद हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपका दिया हुआ लक़ब और शकील अवान साहब का दिया हुआ लक़ब आज ज़ुबान ज़द-ए-आम है। और सिर्फ वज़ीराबाद के लोग ही नहीं, पाकिस्तान भर में जो है ये बात फैल चुकी है और उसकी वजह मेरी किताब स्याह झूठ है, जिसके ऊपर सपूत वज़ीराबाद लिखा हुआ है। तो अब तो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं और मैं हमेशा से अपना वज़ीराबाद का बड़ा शुक्रगुजार रहा हूँ कि मेरी बहुत सारी मूवमेंट्स, मेरी बहुत सारी तहरीक, जैसे कि मैं जब नया नया आया था तो मैंने हेपेटाइटिस बी और सी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई थी और आपको याद होगा, आप उस दौर में हमारे साथ तामन करते थे कि मैं जिस भी इलाके में यूनियन काउंसिल में जाके फ्री मेडिकल कैंप करता था तो आप उसकी कवरेज करते थे और अगले दिन फिर उसकी वीडियो मुझे मिलती थी। तो मैं उस वक्त से भी आपका बड़ा शुक्रगुजार और मशकूर हूँ। उसके अलावा भी आपने हमेशा, जब भी मैंने कोरोना में, कोविड में, उसके अलावा जब भी कोई सैलाब में कोई वीडियो बनाया अवामुन नास के लिए या सर्व ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म से, तो जो भी हुआ आपने हमारी मदद भी की और मैं इसका बड़ा मशकूर हुआ। डॉक्टर साहब ये ना 2012-13 से लेकर ना कैंपिंग की जो आप कर रहे हैं वो तब की बात है, तो देख लें फिर हमारा एक दरीना तलक भी बन गया। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं वज़ीराबाद के नाज़रीन को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के नाज़रीन को बताएं कि लोग हेल्थ, आप भी जो है ना शुमार हेल्थ पे बहुत काम करते हैं और मैंने देखा आप तालीम पे बहुत तवज्जो देते हैं। कहते हैं जब तक हमारी तालीम जो मुकम्मल नहीं होगी, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो हमारा पाकिस्तान वो अपनी लाइन पे नहीं आएगा। तो उसकी क्या वजह, हमें बताएं कि क्या आप इस तालीम के बारे में कोई काम भी कर रहे हैं? जो आप लोगों को तालीम की तनकीद कर रहे हैं, लोग तो नहीं इतना सिर्फ डॉक्टर अपने मेडिकल शोबे पे तनकीद करते हैं, आप तालीम प्लस तालीम पे भी तवज्जो देते हैं, क्या बात है? इसका बड़ा सादा सा जवाब है जी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हेल्थ डिपार्टमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, ज़राअत हो, या इवन आपका जो ये माशाल्लाह जर्नलिज्म है, आप पाकिस्तान का कोई डिपार्टमेंट उठा के देख लें, अगर हम सब ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं और ये शोबा अच्छा नहीं है, इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, तो उसकी सबसे पहली बेसिक रीज़न क्या है? उसकी सबसे पहली बेसिक रीज़न है तालीम। जब तक इस मुल्क में, इस अवाम में तालीम और शऊर 100% नहीं होगा, उस वक्त तक कोई भी बंदा मुआशरे का फ़ाल शहरी नहीं बन सकता। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि सड़क पे गंद पड़ा तो गवर्नमेंट उठवाए। जी, उनकी कोई ना कोई जिम्मेदारियां ज़रूर हैं, लेकिन ये एक इंसानी इखलाकी सोशल फ़र्ज़ है कि वो अपनी जिम्मेदारियां इंसान समझते हुए वहाँ पे गंद ना डाले, और अगर डल गया है तो उसको इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे कैसे ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर एक डॉक्टर है, एक नर्स है, एक पैरामेडिकल स्टाफ है, एक डिस्पेंसर है, उसके इखलाकी जिम्मेदारियां आप उसको किताब से तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी तालीम का होना ज़रूरी है। मैं इस बात को बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आयां समझता हूँ कि जब तक इस मुल्क का लिटरेसी रेट 100% यानी 100% लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, शायद उसके 200-300 साल बाद हमारी तब्दीली, जो असल तब्दीली हम ढूंढ रहे हैं, वो ज़रूर आएगी, क्योंकि उसके बाद ही लोग एक दूसरे को सोचना, समझना, बर्दाश्त करना, सुनना और फिर एक दूसरे की बात मानने की तरफ तवज्जो करेंगे। आपका मुझे जवाब बड़ा अच्छा लगा
لیکن مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیں آپ تعلیم کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پاکستان کو اپنا حصہ کیا دیا ہے؟ آپ نے اس کے اوپر کیا ورک کیا، یا میری طرح آپ بھی تھوڑا سا تعلیم کی طرف دوسرے لفظوں کا بھاشن دے کر خاموش ہو جاتے ہیں؟ آپ نے کچھ کیا ہے ہمارے لیے یا ہمارے پاکستانی بچوں کے لیے؟ اس کا میں تو اب جواب دینا تو چاہیے، میں چلیں عوام کے لیے اب آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ میرا ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ہے تو میری پہلی پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ جو میں پڑھوں، جو میں سیکھوں، یہ اگر آپ کا کیمرہ مین پیچھے دکھا رہا ہے تو یہ ساری وہ ڈگریاں ہیں جو مجھے پوری دنیا میں پھر کے گھوم کے میں نے یہ ساری ڈگریاں حاصل کی ہیں. تو میں جو سیکھتا ہوں، میں جو پڑھتا ہوں، میری کوشش ہے، میں 100% تو نہیں کہہ سکتا لیکن میں نے میکسیمم کوشش کی ہے کہ میں وہ آگے پہنچاؤں اور تمام ان لوگوں تک وہ تعلیم پہنچاؤں جو اس کے حقدار ہیں. رہی بات ایجوکیشن کی، میں نے اپنے کالمز میں بارہا لکھا ہے کہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو میں نے پریکٹیکل کنٹریبیوشن کیا ہے، جس کو میں اپنا پرائیڈ بھی کہہ سکتا ہوں، اللہ رب العزت کا میرے پہ بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ ناچیز سے یہ کام لیا، وہ ہمارا ایک ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہے جس کو ہم اقرا دی ویژن کے نام سے جانتے ہیں. اقرا دی ویژن ہماری دوستوں کی ایک ایسی تنظیم ہے جو جب میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے وہاں پہ اپنے کچھ ڈاکٹرز دوستوں کے ساتھ اور کچھ نان ڈاکٹرز دوستوں کے ساتھ مل کے اس کا سنگ بنیاد رکھا. مجھے خوشی ہے کہ میرے دوست اتنے زبردست اور اتنے اعلیٰ لوگ ہیں، ان سب نے مل کے اس کے لیے بڑا محنت کی اور ہم نے کنٹریبیوشن سٹارٹ کیا اقرا دی ویژن کا. اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر ایک لڑکا، ہر ایک جو ہمارا دوست ہے وہ 2 سے 3 کے قریب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لے اور اس کی تعلیم کا خرچہ دے. اس میں ہم نے کچھ قانون رکھے، اس میں ہم نے کچھ اپنی کرائٹیریاز رکھے کہ جی وہ بچہ گورنمنٹ اسکول میں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اس کی فیس نہیں پے کر سکتا تو دیٹ از ہز پرسنل چوائس. لیکن اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے، اچھا اسٹوڈنٹ ہے، گریڈز اچھے لے رہا ہے، لیکن وہ سرکاری میں بھی فیس پے نہیں کر سکتا، تو دیٹ از وائی ہم نے وی میڈ اقرا دی ویژن اور ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان بچوں کی ہیلپ کریں گے. میں نے یہ انیشیٹو 2013 میں سٹارٹ کیا الحمدللہ. اس کے بعد میرے بہت سارے دوست جن کو ہم فاؤنڈر ممبران کہتے ہیں، میں سب کے یہاں پہ نام تو جیدہ نہیں لے سکتا لیکن ان میں سے بہت سارے ڈاکٹرز اور نان ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. اور آج بھی ہمارے اقرا دی ویژن کے پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ بہت سارے اچھے ڈونرز بھی ہیں. اور ہم ابھی الحمدللہ اس وقت تک جب آپ اور میں یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس وقت تک اقرا دی ویژن کے پلیٹ فارم سے 150 کے قریب بچے ہمارے پاس اینولی اسکالرشپ لیتے ہیں. اور اس کے اندر 5 بچے اسلام یونیورسٹی لیول پہ، ان میں سے ایک بچہ آرمی میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ بچوں نے ابھی جو میٹرک کا لیٹسٹ رزلٹ آیا ہے اللہ کے فضل سے انہوں نے وہ ایگزام بھی کلیئر کیا ہے اور مجھے آگے بھی امید ہے کہ وہ سارے بچے کیریئر میں آگے جائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بڑا اچھا یعنی کہ اب جیسے اس بات کو ایسے کہہ لیں ہمارا عزم ہر بچہ پڑھے گا انشاءاللہ. یعنی کہ میں تو اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ ٹان لی ہے. میرے عزم سے مراد ہے آپ کے جو دوست بھی ہیں. جی بالکل. ہاں جی، کیونکہ ظاہر ہے ایک چین بنی ہے وہ تو پھر درست ایسی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب سنا ہے آپ بہت اچھا سیاہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. سیاہ جھوٹ کی بھی ایک کہانی ہے جی. اور وہ کہانی یہ ہے کہ میں نے پہلی دفعہ جب قلم اٹھایا تو میں نے اپنے ڈاکٹرز دوستوں کے اوپر جو مظالم ہوتے تھے ان کے اوپر میں نے کالم لکھا. جو میرا پہلا کالم ہے اس کا نام ہے میں، ڈاکٹر اور عوام. اب اسے میں ڈاکٹر سمجھ لیں یا میں ڈاکٹر تیسرا اور عوام سمجھ لیں، تو ہم تینوں کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں ان کو میں نے اس کالم میں ہائی لائٹ کیا اور کوشش کی کہ عوام ڈاکٹر کا پراسپیکٹو سمجھے. اور وہ کالم اتنا ہٹ ہوا کہ سوشل میڈیا پہ گردش کرتا وہ urdu.com جو پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا نیٹ ورک ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور وہاں پہ جو کالم کا سیکشن ہوتا ہے تو وہاں سے مجھے کال آتی ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا کالم وہاں لگانا چاہتے ہیں، آپ نے یہ پہلے کہیں پبلش تو نہیں کرایا؟ میں نے کہا جی نہیں کروایا. تو that is how I started with urdu.com which was the Pakistan's biggest digital media network at that time. No doubt, and no still doubt. it is. اس کے بعد میں نے ان کے لیے ریگولرلی کالم لکھنے شروع کیے اور میں نے جو چیز فیل کی سوشلی کہ میں نے روز پیشنٹ سے ملنا، لوگوں کے دکھ سننا، لوگوں کی تکلیف کو نوٹ کرنا، یا کوئی ایسی چیز جس میں سوچتا تھا کہ اگر لوگ یہ بہتر کر لیں. ایگزامپل ہے جیسے شوگر ہے تو واک شروع کر دیں، اگر کسی کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تو میں انہیں بتاتا تھا کہ آپ ملٹیپل جابس کریں. تو میں نے یہ ساری چیزیں لکھنی شروع کر دی.
تاکہ ایک بندے کی بجائے کمیونٹی یا بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو. تو جب ہم نے کالم لکھا تو اس وقت جو میرا فیوریٹ پروگرام تھا اس پروگرام کا نام تھا کھرا سچ. تو اس کھرا سچ میں دیکھتا تھا کہ ایک اینکر ہے, وہ بڑے مطلب انتھوزیاٹک ہیں, ان کے اندر بڑی انرجی لیول ہے اور وہ ہر چیز کا بڑا پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں. دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار یہ بندہ تو کھرا سچ بولتا ہے تو کوئی نہ کوئی یہاں پہ جھوٹ بولنے والا بھی ہونا چاہیے. سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ میرے کالم کا نام سیاہ جھوٹ ہوگا, اور سیاہ جھوٹ پہ ہم نے پھر ایک بک لکھی, اور الحمدللہ یہ ہے کہ اس بک کے اوپر پاکستان کے نامور ترین کالم نگاروں کے کریڈٹس بھی آئے اور لوگوں نے بڑی تعریف بھی کی. اور میں بس اللہ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ مزید ایسے کام مجھ سے لے, تو اللہ کی مہربانی. ہمارے ناظرین کو ایک آخری بات بتاتے چلیں, کیا آپ آج تک کتنے اسٹوڈنٹ آپ اقرا ڈویژن سے مستفید ہوئے ہیں جی, اور کیا کوئی جو وزیر آباد میں مستحق ہے اسٹوڈنٹ جو سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے, وہ کیا وہ آپ سے رابطہ کرے یا نہ کرے کہ آپ کی, کیونکہ ایک گنجائش بھی ہوتی ہے, بجٹ کا حساب ہوتا ہے جی جی, تو اور کیا آپ اپنا پیغام مخیر حضرات تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اقرا ڈویژن کے ساتھ تعاون کریں جی, تاکہ جو بچے اپنے سرکاری اسکول کی فیس بھی نہیں دے سکتے وہ پڑھ لکھ کر ملک پاکستان کا ایک اچھا مستقبل بنے اور اس پاکستان کی خدمت کریں. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو سوال مجھ سے کیا کہ جی ابھی تک ہم نے کیا کیا اقرا ڈویژن میں, تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ اس کے فاؤنڈر ممبران جو ہیں ان کا تعلق وزیر آباد کے علاوہ اور بھی سٹی سے ہے, لیکن جب ماڈل سٹی وزیر آباد ماڈل سٹی بنانے کی بات آئی کہ اقرا ڈویژن کسی ایک سٹی کے اندر 50 اسٹوڈنٹ انڈکٹ کر لے, کیونکہ ہمارے پاس کچھ ڈونرز آ گئے, تو میں نے اپنے تمام لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ یہ میں پروجیکٹ اپنے شہر میں کروں. اور میں اپنے تمام آن کیمرہ میں اپنے تمام ان دوستوں کا, ان فاؤنڈر ممبران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ اجازت دی. اور آج میں آپ سب کو یہ خوشی کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ مور دین 50 اسٹوڈنٹس ہمارے سرکاری اسکولس میں ایسے ہیں جو وزیر آباد کے اندر موجود ہیں, جن کو ہم اینولی سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, اینول سپورٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, بہت سارے اسکولس جو ہیں ان کی فیس بڑی نامنل ہے یا ہے ہی نہیں ہے, لیکن جہاں پہ نامنل فیس بھی ہے 20-30 روپے مہینہ, ہم اس کو بھی اینولی پے کر دیتے ہیں تاکہ بچے کو کوئی پرابلم نہ ہو. اس کے بعد ہم اسے اینولی ایک یونیفارم, اس کو شوز, اس کی بکس اور وہ بیگز اور وہ چیزیں جو اسکول کئی دفعہ نہیں پرووائڈ کرتا, مارکرز, چیزیں پڑھنے والی تمام, ہم انہیں لاجسٹک پرووائڈ کرتے ہیں. پھر سردیوں میں ہم ساکس, سویٹرز, اس طرح کی چیزیں, بچیوں کے لیے شالز, یہ سارا پرووائڈ کرتے ہیں. مجھے ابھی تک بہت سارے ڈونیشنز کی کمی کا سامنا ہے. ہم 150 اسٹوڈنٹ کو لے کے چل رہے ہیں, جس میں سے 4 یونیورسٹی میں ہیں, اور یونیورسٹی کے لوگوں کی فیسز زیادہ ہوتی ہیں. گجرات یونیورسٹی میں کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ سرکاری یونیورسٹی ہے, اس کے علاوہ سرگودا یونیورسٹی میں کچھ اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے, میں نے آرمی میڈیکل کالج میں ایک اسٹوڈنٹ MBBS کر رہے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارا پرائڈ ہے, ہمارا فخر ہے, یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کے توسط سے یہاں پہ اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس نیک کام میں آپ ہمارا ساتھ دیں. یہ ایک رجسٹرڈ NGO ہے, یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ پراپر بیک اپ کے ساتھ ہے, جس کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے, اس کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہے. آپ اس بینک اکاؤنٹ میں تعاون کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ خود بھی کوئی بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو بچے کے بارے میں گائیڈ کر دیں گے, اس کی فیملی کے بارے میں گائیڈ کر دیں گے, اور آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو بچہ پرووائڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کی خود بھی پرورش کر سکتے ہیں. یہی کام بہت ساری تنظیمیں آرگنائز طریقے سے کر رہی ہیں, جن میں ضرور نام لینا چاہوں گا جماعت اسلامی کا. جماعت اسلامی بہت سارا اچھا کام کر رہی ہے, اس میں یہ پلیٹ فارم ہے کہ وہ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. ایسے ہی وزیر آباد کا ایک بہت بڑا نام ہے ذوالفقار احمد چیمہ صاحب, انہوں نے بھی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے, اور وہ بھی بہت سارے دوستوں کے ساتھ مل کے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم چھوٹے لیول پہ اپنے لیول کے اوپر جو کر سکتے ہیں ابھی تک کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں وزیر آباد کے لیے ہمارے پاس بہت بڑا پلان بھی ہے. ماشاءاللہ جی. ڈاکٹر صاحب ویسے آپ بتائیں گے کہ آپ پردہ اٹھائے دے تو ہمارے ناظرین ذرا چھوٹے سے لفظوں میں بتا دیں کہ کیا آپ پلان سوچ رہے ہیں. چلو کرنا تو اللہ نے ہے, اور اللہ کے بعد ہم دوستوں نے جو ہے بالکل, ہاں جی, تو شاید کوئی کسی کا درد دل رکھنے والا انسان آپ سے رابطہ کرے کہ ڈاکٹر صاحب کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اس کیمرے کے توسط سے اللہ کے حضور سب سے پہلے تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کی یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اقرا ڈویژن کے نام سے جو ہم نے ایک اولڈ جو ہوم ہے, اور ایک جو ہم نے آرفنیج سوچا ہوا ہے, اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ وہاں پہ جو سنگل مدرز ہوں گی
ہم ان کو ضرور جو ہے نا وہ جاب دیں گے، تاکہ اگر ان کے والد بچوں کے فوت ہو چکے ہیں تو مائیں ان کو وہیں پہ کام کر کے اپنے بچوں کو پڑھا بھی سکیں، اور ان کا ایک بورڈنگ سسٹم وہاں پہ بن جائے جہاں پہ وہ بچے کھا بھی سکیں، رہ بھی سکیں اور پڑھ بھی سکیں۔ اور ہمارا پلان یہ ہے کہ وزیر آباد میں انشاءاللہ ہم اقرا ڈویژن کے توسط سے ایک ایسا اسکول بنائیں گے جس کے اندر فری ایجوکیشن اور بچوں کے لیے شیلٹر ہوم، اور اس کے علاوہ اسکل لرننگ کا کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ ضرور ہوگا، تاکہ وہ بچے جب بڑے ہوں تو ان کے پاس نہ صرف کنونشنل ایجوکیشن ہو بلکہ ان کے پاس کوئی ایسی اسکل ہو جس سے وہ فوراً سے پہلے اپنا روزگار کر سکیں۔ یہ میری زندگی کی اس ٹائم شاید سب سے بڑی خواہش ہے، اور میں اللہ کے بعد اپنے تمام ڈونر سے اور ان تمام لوگوں سے جو مجھے سن رہے ہیں اور آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اس معاملے میں ہماری مدد ضرور کریں۔ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو اس نئے کام میں جلد از جلد کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ اجازت دیجیے جناب، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔